الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في أموالي عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي قادما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کریں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کیجئے اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسین وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسین نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا سے بلند صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ. میں یہ جلسہ کرنے والے عرس کرنے والے حضور محدث اعظم کو چوچوی اور حضرت بابا شریف کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے والوں کا بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ باوجود اس کے کہ پچھلے مہینہ میں برطانیہ سے چلا گیا تھا ستمبر میں، پھر اکتوبر میں گھسیٹ لیا اور پچھلے دورے میں امریکہ چلے جانے کی وجہ سے میں برطانیہ کے سنی صحیح العقیدہ آواز کی ٹکسالی بولی میں علامہ فضل حق خیر آبادی اور امام احمد رضا کی روشن شاہراہوں پر چلانے والا اور وہیں سے سیکھ کے آنے والا علامہ سید زاہد حسین شاہ صاحب سے میری ملاقات ہی نہیں ہو سکی تھی، آج ہوئی، تقریر سنا اور جس موضوع کو تسلسل حاصل ہو گیا تھا اسے ختم کر کے بیٹھے ہیں. یہی تو مرکزی صدر کی شان ہوتی ہے. اس لیے مجھ کو ایک نئے موضوع پر پچھلی باتوں کو لیتے ہوئے فری اسٹائل میں تقریر کرنے کی گنجائش حضرت نے بخشی ہے. اور عرس بھی، اور پھر اس میں
4 चांद लगा दिया। मुहक्किक़ बरतानिया अल्लामा फराशवी साहब की शिरकत ने उसमें नूर घोल दिया। हज़रत मुनव्वर शाह साहब और हज़रत फ़ातिमा की औलाद की शिरकत ने। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अभी तो अल्लामा साहिब हुसैन साहब क़िबला फरमा चुके ना कि जितने हज़रत आदम में ज़र्रे थे वो सब अपने अपने मकाम पर अपने अपने वक्त पर ज़ाहिर हो रहे हैं, और फिर पेड़ फल देना तब बंद करता है जब वो ख़त्म हो जाता है। तो जितने फल होने वाले होते हैं उतने उसमें ज़र्रे होते हैं। ये ख़ानदान रसूल। अब रसूल ने अपनी नस्ल के लिए जितने ज़र्रे अता कर दिए हैं न यजीद घटा सकता है न पलीद मिटा सकता है। सैकड़ों करबला से गुजर जाने वाला ये खानदान सिर्फ इसलिए नहीं मिट रहा है कि सैयद में खुद दम है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वह फल है उस जड़ का जिस जड़ का नाम रसूलुल्लाह। भाई आदम अलैहिस्सलाम में आदमी का मामला चला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुल्ब मुबारक से नूर का मामला चला। तब आशिक़ सादिक़ ने ये साफ साफ कह दिया, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये नहीं कहा कि सच्चा सच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का। बच्चे में समझ ही कहाँ होती है, जब ना समझो का ये आलम है तो समझदारों का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला हमारे इन उलमा की उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए और उनका साया हम पे दराज फरमाए और हासिद के हसद से बचाए। ये बड़ा मिला जुला माहौल है। एक तरफ मुहद्दिस आज़म का छोछवी उत्तर प्रदेश के और एक तरफ बाबा शरीफ आजाद कश्मीर की, दोनों को मिला करके प्रोग्राम बनाया गया है और रास्ता दिखाया गया है कि हमारे यहां ज्योग्राफिया की तकसीम मजहब में मोतबर नहीं, सियासत की बनाई हुई लकीर को रसूल की शरीयत ने मिटा दिया। कश्मीर का वली भी हमारा वली है और किछोछे का वली भी हमारा वली है। न हम पंजाब देखेंगे, न सिंध देखेंगे, न कश्मीर देखेंगे, न हिंद देखेंगे, न अरब देखेंगे, न अजम देखेंगे। हम जमीन नहीं देखेंगे, नबी का दीन देखेंगे। अगर मदीने में बेदीन मिला तो ठुकरा देंगे। मदीने में अगर कोई बेदीन मिल गया तो उसे ठुकरा देंगे और बंगाल में कोई दीदार मिल गया तो अपना लेंगे। हम जमीन नहीं देखेंगे, हम दीन देखेंगे। अब देखें हजरत मुहद्दिस आज़म का छोछवी बाबा शरीफ, सैयद मोहम्मद की छोछवी बाबा शरीफ। सैयद मोहम्मद की छोछवी से किछौछा ले लो और बाबा शरीफ का पूरा ले लो, तो किछौछा और शरीफ को मिला दो तो किछौछा शरीफ। आज की तारीख में किछौछा शरीफ में गौसे आजम की नस्ल भी है, गरीब नवाज की निस्बत भी है, इमाम अहमद रजा का मसलक भी है और सारे तबर्रुकाते मशाइख अहले सुन्नत भी। तो ये किछौछा शरीफ का उर्स है। किछौछा और शरीफ का उर्स है, यानी मिलके इनमें जुदाई नहीं, इसलिए किछौछा शरीफ का उर्स है। इसी पर वो शेर पर नजर पड़ी,
ایک وفادار کو اور کیا چاہیے؟ ایک وفادار کو اور کیا چاہیے؟ عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے۔ نور بغداد بھی، رنگ اجمیر بھی، شاہ سمنان سا رہنما چاہیے۔ نور بغداد بھی، رنگ اجمیر بھی، شاہ سمنان سا رہنما چاہیے۔ نور تحقیق فتویٰ سے ظلمت مٹی۔ حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی نے جو کتاب لکھی اس کا نام ہے تحقیق فتویٰ، اس پر اشارہ ہے حضور۔ نور تحقیق فتویٰ سے ظلمت مٹی، حضرت فضل حق کی عطا چاہیے، حضرت فضل حق کی عطا چاہیے۔ اور اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون، اہل سنت کو احمد رضا چاہیے۔ اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون، اہل سنت کو احمد رضا چاہیے۔ وہ محدث، فقیہ، قاطع نجدیہ، وہ محدث، فقیہ، قاطع نجدیہ، پھر انہی کی گرجتی صدا چاہیے۔ وہ محدث، فقیہ، قاطع نجدیہ، پھر انہی کی گرجتی صدا چاہیے۔ آل غوث الورا، نسبت چشتیہ، غوث اعظم کی اولاد ہو اور غریب نواز کا مرید ہو، جیسے گولڑا شریف میں ہے ایسے ہی کی جوزہ شریف میں ہے۔ آل غوث الورا، نسبت چشتیہ، ہاشمی اشرفی، اور کیا چاہیے؟ آل غوث الورا، نسبت چشتیہ، ہاشمی اشرفی، اور کیا چاہیے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جب ترجمہ پڑھو اے نبی، ان کا آیا ترجمہ اے نبی، ادھر سے سپلائی کیا اے نبی۔ ایک ترجمہ دانا بھون سے میں نے پڑھا تو اے نبی، میں نے پھر دیوبند سے پڑھا تو اے نبی، سہارنپور سے آیا تو اے نبی، دلی سے آیا تو اے نبی، مرکز سے آیا تو اے نبی، غیر اسلامی جماعت سے آیا تو اے نبی۔ ہم تو رب کو اعلیٰ کہتے رہے، اعلیٰ مانتے رہے، میرا رب اعلیٰ ہے، چلتے چلتے اسے اعلیٰ کہا، بیٹھے بیٹھے اسے اعلیٰ کہا۔ حد تو یہ ہے کہ جب نماز میں ہم سجدے میں گئے تو بھی رب نے اسے اعلیٰ کہا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے میں رب کو کیا کہتے ہو؟ اپنے رب کو اعلیٰ کہتے ہو کہ نہیں؟ ربی الاعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہے۔ تو سنیوں کے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ رب اعلیٰ ہے۔ یہ کتنے بے وقوف ہیں، ابو الاعلیٰ ہے، اعلیٰ کا باپ بنا بیٹھا ہے۔ پہلے تو اسے اپنے نام کی اصلاح کرنی چاہیے، ہمارے حساب سے صحیح ہے مگر تیرے لٹریچر کے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ جب تو اپنی لکھی کا وفادار نہیں۔ حضرات گرامی، یہ کیا بات ہے کہ نبی لفظ کا یہ ٹرانسلیشن نہیں کرتے؟ Find out any translation translated by them. You can't find translation of word Nabi in their translations. Why it is so? یہ نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ نبی بر صغیر کی 25-30 زبانوں میں سے کسی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ نبی اردو لفظ نہیں ہے،
اور اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہو تو ٹرانسلیشن کیا کیوں نہیں؟ بولے عربی کمزور نہیں ہوگی نا، عربی کمزور ہوتی تو الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کی سین تک ترجمہ کیسے کرتے؟ عربی کمزور نہیں ہے، عقیدہ کمزور ہے۔ نبی کا ترجمہ نہیں کرتے، کسی نے نہیں کیا نہ بریلی نے ترجمہ کیا تو نبی کا ترجمہ کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی کنز الایمان میں ترجمہ کریں تو نبی کا ترجمہ کریں۔ سید المفسرین، سید المحدثین، رئیس المتکلمین، مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند کے چھوچھوی معرف القرآن کا جب ترجمہ لامے، قرآن کا ترجمہ معرف القرآن کی صورت میں لامے تو نبی کا ترجمہ کریں۔ رازی وقت غزالی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنا ترجمہ قرآن البیان لکھیں تو نبی کا ترجمہ کریں۔ یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے عالم نبی کا ترجمہ کریں، ان کے بڑے بڑے نہ کریں۔ تو حضرت کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کے ترجمہ کرتے ہوئے ان کا دل دھڑکتا ہو، کلیجہ کانپتا ہو، حالت پتلی ہوتی ہو، مزاج خراب ہوتا ہو کہ جیسے ہی ہم نبی کا ترجمہ کریں گے تو ہمارے بدعقیدگی کا شیشمل فوراً ہی ٹوٹ جائے گا۔ کہیں کوئی اندر بھید تو نہیں ہے، کوئی مسٹری تو نہیں ہے، کوئی سیکرٹ تو نہیں ہے، کوئی ویکنس تو نہیں ہے، کوئی ان کے لٹریچر کی کمزوری تو نہیں ہے، یہ نبی کا ترجمہ نہیں کرتے۔ حکیم الامت نام رکھو، نبی کا ترجمہ نہ کرو، شیخ الہند نام رکھو، نبی کا ترجمہ نہ کرو، شیخ الاسلام نام رکھو، نبی کا ترجمہ نہ کرو، استاذ العلماء بنو، نبی کا ترجمہ نہ کرو، قاسم العلوم کہلاؤ، نبی کا ترجمہ نہ کرو، قاسم الخیرات کہلاؤ، نبی کا ترجمہ نہ کرو۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ جو مولوی نبی کا ترجمہ نہیں کر سکتا وہ نبی کی ترجمانی بھی نہیں کر سکتا۔ آؤ میں پہلے عالمانہ ترجمہ کر دوں، عالمانہ پھر عامیانہ تشریح کر دوں۔ پہلے پراپر وے میں سنو، پھر کامن اسٹائل، تاکہ پراپر آدمی بھی سمجھ جائے اور کامن پبلک بھی سمجھ جائے۔ کیونکہ کیا کریں، جب بی اے کلاس کوئی لیکچرر بی اے کلاس یونیورسٹی میں بی اے کلاس لیتا ہے تو ہر اسٹوڈنٹ بی اے کے اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے۔ جب وہ ایم اے کلاس لیتا ہے تو ہر اسٹوڈنٹ ایم اے کلاس کے اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے، اور جب وہ پی ایچ ڈی کو اسٹڈی کرتا ہے تو ہر اسٹوڈنٹ جو ہے پی ایچ ڈی اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے۔ میں وہ بد نصیب لیکچرر ہوں جس کے کلاس میں ہر اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں۔ اب کس اسٹینڈرڈ کی تقریر کروں؟ اپر کا خیال کروں تو لوور کو نیند آتی ہے، لوور کا خیال کروں تو اپر کو اونگھائی آتی ہے۔ تو ایسا کرو شور کوئی نہ ہونے پائے بور۔ میں پہلے عالمانہ ترجمہ کر دوں۔ یا ایھا النبی، اے بلند رتبہ، اے بلند رتبہ انسان جو مبعوث من اللہ ہو کر غیب کی خبریں بتانے والا۔ اے بلند رتبہ انسان مبعوث من اللہ ہو کر غیب کی خبریں بتانے والا۔ اصل میں اس میں غیب کی خبریں بتانے والا ہی تو ٹرانسلیشن ہے، اور اسی سے تو بھگوڑی جماعت
اللہ کرے یہ اشارہ سمجھ میں آ گیا ہو. ایک بات بتاؤ، یہ نبی آیا کیوں؟ What is purpose of prophets? Allah Ta'ala sent near about 1,24,000 prophets for all mankind. But what is target, purpose and reason? یہ کائے کو آیا؟ یہ ڈنڈا ہے، اسٹک ہے، یہ بتانے آیا؟ مٹی ہے، یہ بتانے آیا؟ برف ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ بتانے آیا؟ آئس از کولڈ، فائر از وارم اینڈ ہاٹ، یہ بتانے آیا؟ ارے اللہ نے تو ہم کو پہلے ہی نالج کے لیے سورس آف نالج دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ already gave us sources of knowledge, 5 sources of knowledge. Everyone have 5 sources of knowledge. یہ ٹھنڈا ہے، ہاتھ لگاتے ہی معلوم ہو گیا، کسی سے پوچھا بھی نہیں، معلوم ہو گیا ٹھنڈا ہے. گرم ہے تو کوئی چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہم نبی سے نہیں پوچھیں گے، ہاتھ لگا کے خود ہی جان لیں گے. کالا ہے کہ گورا یہ بتانے نبی نہیں آیا ہے، یہ تو تم آنکھی سے دیکھ کے جان لے گا. وائٹ ہے کہ بلیک ہے، براؤن ہے کہ کلرڈ ہے، میٹھا ہے کہ کھٹا ہے، یہ ہم نبی سے پوچھنے نہیں جائیں گے، منہ میں رکھتے ہی بتا دیں گے. خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے یہ نبی سے پوچھنے کوئی نہیں جائے گا، ناک سے لگا کے پتہ لگا لے. پھر نبی کاہے کو آیا؟ زمین سے کتنی اوپر تک ہوا ہے کافروں نے پتہ لگا لیا کہ 200 میل تک ہے. اس کے بعد کیا ہے اسپوٹنک سے انہوں نے جانا. یہ سب تو ہم خود ہی جانتے ہیں. یہ پانی کیا ہے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مکسچر ہے. ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1 H2O کے فارمولے سے ملا 2 پانی بن جائے گا. ہم نے نبی سے نہیں جانا. ہمارے پاس خود سورس آف نالج ہے. تو نبی اگر یہ بتانے آتا کہ یہ مٹی ہے، ہم کہتے ہم جانتے ہیں، یہ آسمان ہے ہمیں خبر ہے، یہ سمندر ہے ہمیں معلوم ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ کالا ہے، یہ نیلا ہے، یہ پیلا. تو رنگ بتانے نہیں آیا، وہ بتانے آیا جو تم جان نہیں سکتے. ارے تو آنکھوں سے رنگ جانے گا، زبان سے ٹیسٹ معلوم کرے گا، مائنڈ سے کیلکولیٹ کر لے گا، ہاتھ سے چھو کر کے ٹھنڈا گرم جان لے گا، مگر بتا تجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ خدا کہے ہے؟ انڈیا میں جائے گا 33 کروڑ دیوتاؤں سے بھیٹ ہوگی، گوروں میں پھنسے گا 3 خدا لیے بیٹھے ہوں گے. تو کیسے جانے گا خدا؟ یہ اس لیے کہ اللہ کو چھوا نہیں جا سکتا، اللہ کو چکھا نہیں جا سکتا، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ کو پکڑا نہیں جا سکتا. تو جو ہماری آنکھ میں نہ آئے، جو ہمارے ہاتھ میں نہ آئے، جو ہماری ناک میں نہ آئے، جو ہماری زبان میں نہ آئے، جو دماغ میں نہ آئے، اسے بتانے کے لیے عقل بھی فیل ہے، ہاتھ بھی فیل ہے، منہ بھی فیل ہے، دماغ بھی فیل ہے، اور جہاں سب فیل ہے اسی بتانے کے لیے نبی آ رہا ہے. نبی آ رہا ہے. یہ قبر کے سارے حالات مولانا ساجد ہاشمی صاحب نے جو شروع کیا، محقق برطانیہ نے اس میں اضافہ کیا اور اسے حضرت علامہ زاہد حسین صاحب نے مکمل کر دیا. یہ قبر میں یہ ہوتا ہے، قبر میں وہ ہوتا ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ بات غیب کی ہے اور اطمینان اتنا، بات پوشیدہ ہے اور بھروسہ اتنا، انسین ہے، غیر مرئی ہے. You can't see but you believe so much. You can't see but you trust so much. ہم قبر میں جائیں گے، پہلا سوال من ربو کا ہوگا، ما الہو کا نہیں ہوگا.
पर दूसरा सवाल माँ दीनों का होगा, माँ दीनों का होगा, मन रब्बों का होगा, माँ कुंता तकुलुक भी हज़र रजुल होगा। बड़े इत्मीनान से एक एक लफ्ज़ बता रहे हो। किसी ने सुना है? किसी ने देखा है? कभी ये बात हाथ में आई है? कभी कोई CIA ने इत्तला दिया है? कोई मशीन लगा करके तुमने सुना है? नकीरैन आए तुम्हें पता चला? तो नकीरैन गायब हैं, कब्र में सवालात गायब है, उस पर अज़ाब होगा, ये गायब है। जन्नत की खिड़की खुलेगी, ये गायब है। जहन्नम की खिड़की किसी पर खुलेगी, ये गायब है। उससे अजर मिलेगा, ये गायब है। महशर है, ये गायब है। हिसाब होगा, ये गायब है। पुल सिरात है, ये गायब है। फरिश्ते हैं, ये गायब है। किताबें हैं, ये गायब है। और सबसे बड़ा गायब खुद खुदा है। तो गायब को मनवाने के लिए गायबदा भेजा गया, यानी नबी भेजा गया। ये माने या ना माने, इनमें और अबू जहल में फर्क है। इनमें और अबू जहल में फर्क है। अपने को वो बराबर ना समझें। अबू जहल खुद शर्मिंदा है। उसने मेरे नबी को नबी नहीं माना। अबू जहल ने नबी को नबी नहीं माना, मगर इतना मानता था कि जो नबी होगा वो गैब की बात जानता है। इतना बड़ा जाहिल नहीं था। वो इस बात में अबू जहल है, वो इस बात पर अबू जहल है कि नबी को नहीं माना। इस बात पर वो अबू जहल है कि उसने नबी को नहीं माना, मगर इतना जाहिल नहीं था कि जिसको नबी माने उसको गैबदा ना माने। इसीलिए तो बंद मुट्ठी में कंकरी लेकर के आया। अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, नबी हो तो बताओ कवर्ड में क्या है, नबी हो तो बताओ छुपा क्या है, नबी हो तो बताओ पर्दे में क्या है। इतना वो भी जानता था कि पर्दे की बात जानना नबी का काम है, छुपी बात जानना नबी का काम है, गैब की बात जानना नबी का काम है। ये अबू जहल की तरह भी मौलवी ना हो सके। ठीक है, वो मर्द था, नबी नहीं माना। ये कितने बड़े नामर्द हैं कि नबी मानते हैं, नबी का माना नहीं मानते। और फिर मेरे नबी का मिजाज रहमतुल्लिल आलमीन, मूड अच्छा था। अबू जहल गंदा था, मगर नबी का मूड अच्छा था। वो बोले चाहते तो सीधे सीधे बता देते तेरी मुट्ठी में कंकरी है। रसूल ने उसको ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा खुद ही घुमा दिया। मौका अच्छा है, क्वेश्चन एक है, जवाब कई दे दो। क्वेश्चन एक ही है, मगर आंसर इन्हें कई दे दो। ये चक्कर में है ये अबू जहल पक्का जहालत का बाप, फादर ऑफ इलिटरेसी। अबू जहल father of illiteracy, and he came to touch. सुभान अल्लाह। अब तो नूर ही नूर होगा, क्योंकि जमाने का मुनीर आ गया। सुभान अल्लाह। मुफ्ती मुनीरुज़्ज़मा साहब तशरीफ ला रहे, नारा लगाओ। सुभान अल्लाह। राशिदीन, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये तो सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त का एक फैजान है जो हमारे सामने मुनीरुज़्ज़मान है। वाह वाह वाह। मूड अच्छा था। पैगंबर ने कहा कि मेरे बारे में ही इज इंटरेस्टेड टू नो माई नॉलेज। एम आई नो अबाउट हिज कवर्ड हैंड। मुट्ठी में क्या है मेरे को मालूम है कि नहीं मालूम, अभी इसी चक्कर में है। बोल, जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूं। तो a simple question of Abu Jahl changed into critical question through the Prophet. रसूल ने खुद ही उसे घुमा दिया, क्योंकि जानते थे कि कुफ्र ने इसको ऐसा घुमाया है कि मेरे पास घूम के आएगा नहीं।
تو ایسا گھما دو کہ گھومتے ہی رہے. دیکھو نا شاکر تو لوگ گھومتے ہی ہیں, قرار نہیں. عرض یہ ہے حضور نے فرمایا جو تیری مٹھی میں ایک دوست that thing which is in your hand that will tell about me then. اب تو بڑا خوش ہوا. وہ جانتے ہو کیوں خوش ہوا؟ کافر تھا. یہ خوش ہوا کہ میں جو لایا ہوں اس کے زبان تو ہے نہیں, لینگویج تو ہے نہیں, ڈیڈ ہے, اس میں سول تو ہے نہیں, لینگویج نہیں ہے, زبان نہیں ہے, ٹنگ نہیں ہے, ٹنگ لیس, لینگویج لیس, مائنڈ لیس, لائف لیس, ویری لیس. یہ بولے گی نہیں. اب مزہ آیا. رسول نے صرف انٹینشن کر دیا اس پہ, صرف اٹینشن پے کر دیا. کہا کچھ نہیں, کہا کچھ نہیں, کہا کچھ نہیں, صرف توجہ ڈال دی. وہ مٹھی بند ہے, کلمہ پڑ گئی, کلمہ پڑ گئی. وہ گھبرا گیا اور دل میں سوچنے لگا اللہ کرے گا اشارے سمجھ میں آ جائیں, انڈیا سے آ رہا ہوں, آپ اشارہ سمجھیں. چھوڑنا میں نہیں. کافر کسی بھی ڈریس میں ہو کافر ہے. مٹھی میں بند ہے, یہ تو نہیں بولے گی. اچھا بول دیا, بیک ڈور سے لایا میں تجھے, میں نے تجھے الیکٹ کرایا, تجھ کو نیچے سے اوپر لایا, کرسی پہ بھی جایا, اور بولی ان کی بولتی ہے. کنکری نے بتا دیا نہ, ہم کہیں بھی رہیں, کسی ملک میں ہو, کسی کی حکومت میں ہو, کسی کی بھی مٹھی میں ہو, کافر کی بھی مٹھی میں رہ کر ہم مدینے کی بولی بولیں گے. دنیا کی کوئی بھی ندی ہو, چاہے اس کا نام تم برہم پتر رکھو, ہم بیٹھ کے پیئیں گے. چاہے اس کا نام تم جمنا رکھو, ہم بیٹھ کے پیئیں گے. چاہے اس کا نام تم گنگا رکھو, ہم بیٹھ کے پیئیں گے. چاہے اس کا نام تم گھاگرا رکھو, ہم بیٹھ کے پیئیں گے. مگر جب مکے کا زمزم ملے گا تو ہم ہندوستان میں بھی کھڑے ہو کر کے پیئیں گے, کھڑے ہو کر کے پیئیں گے. کیونکہ مدینہ کا معاملہ اور ہے, دوسروں کا معاملہ اور. تو اب ایک بات بتاؤ, یہ معاملہ بڑا عجیب ہے, بڑا اعتباری قسم کا ہے. عجیب اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھو تو یہ ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے فار ایگزامپل میں نے آپ کی آنکھ سے چھپا کر بتایا نہیں, دکھایا نہیں, ایک کبوتر باکس میں بند کیا اور پھر پورے مجمع کو بلایا, پوچھا بتاؤ واٹ از ان دا باکس. آپ کو کیا معلوم, کھڑبڑا تو رہا ہے لیکن پتہ نہیں بیبی چکن ہے کہ تمل اور تیلگو کی لینگویج بول رہی ہے, اندر ٹیپ ریکارڈ ہے, کیا ہے نہیں معلوم. ابے بکس میں جو چیز بند ہے تم کو باہر سے معلوم, غائب ہے نا تمہارے لیے, کور ہے, چھپا ہے. تو وہ بکس کے اندر جو کبوتر, اس کو کیا معلوم باہر کون ہے؟ تو باہر والے کبوتر کے لیے غائب. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ابو جہل کی مٹھی میں کنکری ہے تو کنکری اندر بند ہے, تو رسول کے لیے کنکری غائب, تو کنکری کے لیے رسول غائب. وہ بھی تو اندر بند ہے, اس کو کیسے معلوم باہر رسول ہے؟ تو رسول یہی تو دکھانا چاہتے ہیں, بے وقوف, میرے علم غیب کا امتحان نہ لے, میں جس پہ نظر ڈال دوں وہ غیب کی باتیں بتانے لگے. مردے کو زندہ کر دیا. آج کل بڑا مردہ رہا, زندہ رہا.
आम तौर से तही न बोलते हो, रूह निकल गई, एक आदमी की रूह निकल गई, बोले मर गया। हजरत ईसा ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। क्या मतलब? हजरत मूसा जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो नई सोल नहीं बनाते थे, वही निकली हुई पुरानी which was present in his body, और फिर उसी को लौटा दिया कुम बेज़िनिल्लाह कहकर, वही पुरानी जो पहले थी। तो इंसान में जो रूह थी, सोल थी, वो सोल बॉडी से जब निकल गई और हज़रत ईसा ने उसे जिंदा किया तो वही पुरानी रूह को पलटाया, नई रूह नहीं बनाया। वो मकामे ईसा है जहां पुरानी रूह पलटाई गई। ये मकामे मुस्तफा है जहां कंकरी में नई रूह जाहिर की जा रही है जो पहले कभी नहीं थी। तो ईसा ने उसे बुलवाया जो बोला करता था, मुस्तफा ने उसे बुलवा दिया जो बोलना जानती नहीं थी। एक बात ये कि अगर कोई अल्लाह का वली अल्लाह के हुक्म से किसी पंजाबी को जिंदा कर दे तो उठ के क्या कहेगा? और तुसी की नाम आपका नाम क्या है? क्या बोलेंगे पंजाबी में? आपका नाम क्या है? तो साना की नाम। अगर किसी अल्लाह के वली ने अल्लाह के हुक्म से किसी बंगाली को जिंदा कर दिया तो और अगर किसी गुजराती को जिंदा कर दिया उठ के पूछेगा तमारू नाम पूछे। और किसी ईरानी को हालांकि जरूरत नहीं है, जिंदा कर दिया तो इसमें शुमा चीज। और किसी मरे हुए अरब को कोई अल्लाह का वली अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दे तो मसमू किया शेख। क्या मतलब? ये जो मर गया है ना, इसको चाहे अल्लाह का वली जिंदा करे चाहे कोई भी करे, उठ के अपनी मादरी जबान बोलेगा। बंगाली जिंदा होगा तो बंगला बोलेगा, मद्रासी जिंदा होगा तो तमिल बोलेगा, पंजाबी जिंदा होगा तो पंजाबी बोलेगा, अरब जिंदा होगा तो अरबी बोलेगा, मदर टंग बोलेगा। तो हज़रत ईसा ने जितने मुर्दों को जिंदा किया वो ईसा की बोली नहीं बोलते थे, अपनी मदर लैंग्वेज बोलते थे। मगर मुस्तफा ने कंकरी को जब जबान दिया तो वो हजर की बोली नहीं बोल रही है, सैयदुल बशर की बोली बोल रही है। एक बात और सोचे, ये कंकरी ने जब कलमा पढ़ा था तो किसकी मुट्ठी में थी? सिद्दीक़ अकबर की मुट्ठी में थी? नहीं। फारूक आज़म की मुट्ठी में थी? नहीं। उस्मान गनी की मुट्ठी में थी? नहीं। शेर खुदा की मुट्ठी में थी? नहीं। हजरत साद की मुट्ठी में? नहीं। हजरत सईद की मुट्ठी में? नहीं। हजरत तलहा की मुट्ठी में? नहीं। हजरत जुबैर की मुट्ठी में? नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद की मुट्ठी में? नहीं। हजरत बिलाल की? नहीं। वफादार की मुट्ठी में नहीं, गद्दार की मुट्ठी में, काफिर की मुट्ठी में, दुश्मन की मुट्ठी में। कहां है? दुश्मन की मुट्ठी में है, अबू जहल की मुट्ठी में है, अबू जहल के कंट्रोल में है, अबू जहल की पकड़ में है, अबू जहल के इख्तियार में है, अबू जहल के इख्तियार में है, अबू जहल की मर्जी में है, अबू जहल की मुट्ठी में है, अबू जहल के शिकंजे में है, अबू जहल की गिरफ्त में है। लेकिन जब रसूल के इल्म गैब को ललकारा गया, पैगंबर की प्रोफेसी को चैलेंज किया, रसूल की इज्जत और अबरू पर अबू जहल ने हमला किया, तो कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी मुट्ठी में हूँ, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके चंगुल में हूँ, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके कंट्रोल में हूँ, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके कानून में हूँ, कंकरी ने नहीं
نہیں دیکھا میں کس کی حکومت میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے اقتدار میں ہوں، وہ رسول کی بولی بولی ہے۔ تو ہم جو آزاد کشمیر سے آئے ہیں، گجرات سے آئے ہیں، ہندو پاک سے آئے ہیں، بنگلہ دیش سے آئے ہیں، کسی بھی حکومت میں رہتے ہو، کسی کے اقتدار میں رہتے ہو، کسی کی بھی مٹھی میں رہتے ہو، کسی بھی آب و ہوا میں رہتے ہو، کسی بھی حکومت میں رہتے ہو، ہم بھی قسم کھاتے ہیں کہ اگر رسول کی عزت و آبرو پر حملہ کیا گیا، کشمیر سے کنیا کماری تک اگر رسول کی عزت پہ حملہ ہوا، ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کی مٹھی میں ہیں، ہم بھی نہیں دیکھیں گے۔ رسول کی ایک نظر، نبی کی ایک نظر کا یہ اثر، ابو جہل ادھر حجر ادھر، کنکری کو پھینکا، کنکری کو رسول کی طرف پھینکا۔ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ آدمی جس سے چڑھتا ہے ادھر ہی پھینکتا بھی ہے۔ وہ رسول کو کا معجزہ دیکھ کر چڑھا، اور جب چڑھا تو چڑھا، اب اسے طے کر لیا جو نبی والے کریں گے ہم چڑھائیں گے۔ اب جتنے نبی والے جو کام کریں اچھے سے اچھا کام بھی آپ کرو گے نا وہ چڑھائیں گے۔ آپ چادر چڑھا کے دیکھو نا، بابا شریف کو چادر چڑھاتے ہم ہیں، چڑھاتے وہ ہیں۔ داتا گنج بخش کو چادر چڑھاتے ہم ہیں، چڑھاتے وہ۔ خواجہ غریب نواز کے ہاں چادر چڑھاتے ہم ہیں، قطب الاقطاب کے ہاں چڑھاتے ہم ہیں، محبوب الہی کے۔ ارے بھائی ہم چڑھاتے ہیں، خرچ میرا ہوتا ہے، تکلیف تیرے کو کیوں ہوتی ہے؟ ہم چڑھاتے وہ چڑھاتے ہیں، اور ہم خوش ہیں، ہم چاہتے بھی ہیں، ایمانداری بات، وہ چڑھتے رہے، چڑھاتے رہے۔ آئی لائک اٹ۔ تم چڑھاتے ہو، آئی لائک۔ وہ چڑھاتے ہیں، آئی لائک ویری مچ۔ ابے تم چڑھاتے ہو، چڑھاؤ، وہ چڑھاتے ہیں، چڑھائیں۔ اردو جانتے تو مزاج ملتا کہ کیوں میں لائک کرتا ہوں۔ ہمیں چڑھانے میں زبر ہے، چڑھانے میں زیر، ہم زبر ہیں وہ زیر۔ ارے وہ چڑھے ہوئے ہیں، ہم چڑھے ہوئے ہیں، اب تو سمجھ جاؤ۔ اب وہ چڑھا ابو جہل اور پھینکا رسول کی طرف۔ ہم نے کنکری سے پوچھا یو ٹک رسک آف لائف، رسک آف لائف وائی؟ ابے دور، ابو جہل کی مٹھی میں، دشمن کی مٹھی میں، کافر کی مٹھی میں، بت پرست کی مٹھی میں۔ مجھ سے پوچھو ہاشمی ابو جہل کی مٹھی میں، ابو جہل کی حکومت میں، کافر کی حکومت میں، دشمن کی حکومت میں، ابو جہل کی حکومت میں، جاہلوں کی حکومت میں تمہیں ملے گا؟ میں نے کہا میں نے کنکری کی نقل کیا، ملے گا کیا تمہیں؟ برطانیہ کے خجور مسلمانوں، تیرے جسم میں اگر کلمہ پڑھنے والی عورت کا دودھ ہے، اگر تیرے ہاتھ میں کسی مرشد کا ہاتھ ہے، اگر تیرا سینہ رسول کی محبت کا مدینہ، اگر تو نے اپنی کانشس کو بیچا نہیں ہے، تیرا ضمیر اگر مردہ نہیں ہے، تو سن جو فائدہ کنکری کو پہنچا ہے وہ فائدہ تجھے بھی پہنچے گا، وہ فائدہ تجھے بھی پہنچے گا۔ کنکری کو کیا فائدہ پہنچا؟ دیکھنا جب تک چپ تھی، سائلنٹ تھی، ابو جہل کی مٹھی میں تھی، دشمن کی مٹھی میں، دشمن کی قید میں، لیکن جب رسول کی وفاداری کے گیت گائے تو آزاد ہو گئی، رہا ہو گئی، فریڈم مل گئی۔ تو آزادی چاہیے، آزادی چاہیے تو نام نہاد شریفوں سے نہیں ملے گی، نیتاؤں سے نہیں ملے گی، لیڈروں سے نہیں ملے گی۔ ارے نبی کے گیت گا یا نبی
نبی تجھے آزادی ملے گی، حریت ملے گی، رہائی ملے گی۔ ایک خانقاہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں کہ جب تک چپ تھی ابو جہل کے پاس تھی، بول پڑی تو رسول کے قدموں میں پہنچ گئی، رسول کے چرنوں میں پہنچ گئی، کالی کملی کی پناہ میں پہنچ گئی، رسول کے سائے میں پہنچ گئی۔ یعنی رہو برطانیہ میں پرواہ نہیں، مگر بولو نبی کی بولی، اٹھا کر کے یہی پہنچا دیں گے۔ میں نے پوچھا اے کنکری تو رسول تک پہنچی؟ ہم بھی رسول تک پہنچتے ہیں، ہم بھی رسول تک پہنچتے ہیں، لوگ بھی پہنچتے ہیں۔ کوئی کو ولی لے جاتا ہے رسول تک، نہ جانے کتنوں کو اعلیٰ حضرت نے رسول تک پہنچایا، نہ جانے کتنوں کو محدث علی پوری نے رسول تک پہنچایا، نہ جانے کتنوں کو محدث کچھوچھوی نے رسول تک پہنچایا، نہ جانے کتنوں کو تاج الفہول نے رسول تک پہنچایا، نہ جانے کتنوں کو امام فضل حق نے رسول تک پہنچایا، نہ جانے کتنوں کو محبوب الہی نے رسول تک پہنچایا، نہ جانے کتنوں کو غریب نواز نے رسول تک پہنچایا، نہ جانے کتنوں کو غوث اعظم پیران پیر دستگیر نے رسول تک پہنچایا۔ اے کنکری تجھے ابو جہل نے پہنچایا؟ بولے یہ ابو جہل کا کام نہیں، یہ میرے نبی کا کرم ہے، یہ میرے نبی کا کرم ہے۔ کبھی ہندوستان کے سارے عاشقان رسول مطمئن ہو گئے، یہ نبی جسے چاہے بلانے، کبھی مومنوں کے ہاتھ سے بھجواتے ہیں، کبھی کافروں کے ہاتھ سے بھی بھجوا دیتے ہیں۔ یہ کرم نبی کا ہے، جس پر توجہ کر دیتے ہیں قدموں میں پہنچ جاتا ہے، وہ قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو نبی غیب بتانے کے لیے ایک نظر کنکری پہ پڑ گئی، جس کی نہ حیثیت اچھی تھی، نہ اسٹینڈرڈ اچھا تھا، مارکیٹ میں رکھ دو تو ایک پینی میں کوئی نہ خریدے۔ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو آدمی 1,00,000 پاؤنڈ میں بھی خرید سکتا ہے، مگر اس کنکری کو کون خریدے گا؟ ایک پینی میں بھی نہیں۔ مگر نبی کی نظر پڑ گئی تو باہر کے مال پر ایک بار رسول نظر ڈال دیں تو ابو جہل گھبرا جائے، تو اندر اپنے خاندان پر، اپنے صحابہ پر، اپنے اہل بیت پر، اب جب صحابہ پہ نظر ڈالیں گے تو نظر چمکیلی ہوگی تو صحابہ بھی چمکیں گے، نظر تفصیلی ہوگی تو اہل بیت بھی بڑی تفصیل سے پھیلیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو چمکتا ہے نا، یہ صحابہ میں جو چمک ہے نا، ان کی اپنی کب ہے؟ صحابہ کرام میں جو چمک ہے نا، ان کی اپنی نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھ لو، قرآن نے رسول کو سراجم منیرہ کہا ہے۔ سراج مانے سورج ہے، اور دنیا یہ جانتی ہے کہ سورج سے ہی ستارے چمکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں، جب فزکس کا کوئی اسٹوڈنٹ یہاں اگر بیٹھا ہوگا، فزکس کا اسٹوڈنٹ اگر یہاں بیٹھا ہوگا تو وہ لائٹ کے چیپٹر میں اس بات کو جانتا ہوگا کہ ریفلیکشن آف لائٹ کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ 2 صورت میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ مجھ کو کوئی فزکس کا کلاس نہیں لینا ہے اور نہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، مگر جتنا جانتا ہوں اتنی سائنس بتا دیتا ہوں کہ ایک تو ریفلیکشن یہ ہے کہ جب لائٹ پڑے اور اس پر پڑے تو اوپر ہی سے واپس آ جائے، اسے ریفلیکشن آف لائٹ کہتے ہیں۔ اور جب لائٹ پڑے اور اندر گھس جائے اور گھس کر اندر ہی کئی جگہ سے ریفلیکٹ ہونے لگے تو اسے کریٹیکل ریفلیکٹر، اور بعض صورتوں میں اسے ٹوٹل ریفلیکشن کہتے ہیں۔ پھر ایک باہر نکلے، اندر بھی ریفلیکشن ہونے لگے، اور یہاں باہر سے لگا واپس گیا۔ جیسے شرارتی لڑکے آنگن میں بیٹھ کر دالان میں بیٹھی ہوئی اماں کے منہ پر آئینے سے فوکس مارا، مرر سے فوکس مارا، تو یہ آئینہ نہیں چمک رہا تھا، سورج سے ریفلیکٹ ہو کر کے وہ آئینے میں چمک آ گئی۔ تو یہ جتنے ستارے ہیں، اسٹارز ہیں، یہ خود نہیں چمکتے ہیں، یہ سورج سے چمکے ہیں۔ اب اگر کسی ستارے میں کمی بتاؤ گے نا تو ستارے کا کچھ نہیں بگڑے گا، انگلی چمکانے والے پر اڑ جائے گی، انگلی چمکانے والے پر اڑ جائے گی۔ تو رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور صحابہ
is the stars or stars of guidance. یہ ستارے ہیں. ستارہ اس لیے کہا یہ مت سمجھنا کہ صدیق کی صداقت خود ساختہ ہے، یہ مت سمجھنا فاروق کی عدالت خود ساختہ ہے، یہ سمجھنا عطائے مصطفیٰ ہے. عطائے مصطفیٰ ہے. ہر صحابی میں جو چمک ہے وہ مصطفیٰ کے چمکانے سے چمکا ہے. تو ستارے صحابہ ستارے ہیں، مثل ستارہ. ستارہ تو ہم صحابی کو نہ سمجھ پائیں وہ ٹھیک ہے، برا سمجھیں یہ بہت برا ہے. ہم صحابی کو نہ سمجھ پاویں یہ اچھا ہے، نہ سمجھ پاویں یہ اچھا ہے، لیکن غلط سمجھیں بہت برا ہے. صدیق اکبر کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پائے، فاروق اعظم کو نہیں سمجھے، عثمان غنی کو نہیں سمجھے، مولا کائنات کو کون سمجھے گا؟ یہ بری نہیں بات ہے. غلط سمجھو گے تو مارے جاؤ گے. اچھا کچھ ایسے بھی صحابی ہیں جو نہ علی کے ٹکر کے ہیں نہ عثمان کے، تو کب کون ٹکر میں کیوں لاتے ہو جب ٹکر ہی میں نہیں ہے؟ پھر ٹکر میں لانے کی ضرورت کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ٹکر میں نہیں مگر تم چکر میں ضرور ہو. سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اگر حضرت امیر معاویہ ہی کا میٹر لے لو، پتہ نہیں کیوں یہ جب زندہ تھے تب بھی کچھ لوگ ان کو برا کہتے تھے، انتقال کر گئے سمجھا گیا معاملہ پٹ گیا ہوگا. سنیوں نے صحابی سمجھ کر احترام کے خانے میں ہمیشہ رکھا، مگر پھر بھی کچھ کیڑے رینگتے رہتے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. اور اچھا میں ان کی بھی مجبوری بتا دوں. ان کی مجبوری یہ ہے، ہم امیر معاویہ توہین نہیں کرتے، کوئی کر جاتا ہے تو جو کر جاتا ہے اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات علی مرتضیٰ کے مقابلے میں لاتا ہے. اب مقابلہ ہی نہیں ہے پھر بھی مقابلہ کر رہا ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے پھر بھی مقابلہ کر رہا ہے. بھئی یہی چوک گیا. اور ہم بچ کیسے گئے؟ ہم امیر معاویہ کو علی کی نظر سے نہیں دیکھتے، علی کے نور نظر، علی کے لخت جگر، علی کے بعد جو ہمارا امام ہے امام حسن، ہم نے دیکھا کہ معاویہ کو امام حسن نے کس آنکھ سے دیکھا ہے، کتنا لائق سمجھا ہے، کتنا بھروسے والا سمجھا ہے، کتنا حق والا سمجھا ہے، کتنا استحقاق والا سمجھا ہے. ہم نے دیکھا کہ امام حسن نے امیر معاویہ کو ہاتھ دے دیا، سنیوں نے معاویہ کا ساتھ دے دیا. میں یہ کہتا ہوں امام حسن نے جب امیر معاویہ کو خلافت دیا تو مسلمان سمجھ کر دیا، صحابی سمجھ کر دیا، اہلیت سمجھ کر کے دیا، استحقاق سمجھ کر کے دیا، مگر اپنے سے بہتر سمجھ کے نہیں دیا. اپنے سے بہتر سمجھ کر کے نہیں دیا، اپنے سے بہتر سمجھ کر کے نہیں دیا. کون کس سے بہتر ہے یہ علی جانے، علی کس سے بہتر ہے نبی جانے، نبی کس سے بہتر ہے خدا جانے. بحث پر یہ جلسہ اکیلا ہے، اس کے بعد مجھے برطانیہ میں اگلے سال تقریر کرنا ہے، اس لیے میں اس کو فائنل جو حضرت امیر معاویہ کی صحابیت سے انکار کرے، ان کے احترام سے تعظیم سے انکار کرے، وہ پہلے اپنی حیثیت بتائے. ارے جب تو ولی کے برابر نہیں تو صحابی کے برابر کیا ہوگا؟ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ. نبی کو تماچا مارنا کفر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ مار دیتا داڑھی پکڑ کے، کہیں گے بھائی نبی کا معاملہ ہم نہیں بیچ میں پڑھیں گے. یہی تو کہو گے کہ حضرت ہارون نبی ہیں، حضرت موسیٰ نبی ہیں، نبی کا معاملہ ہم نہیں بیچ میں پڑھیں گے، ہم امتی ہیں ہم نہیں پڑھیں گے.
تو ہم یہاں کہہ دیں گے صحابی کا معاملہ ہے، بیچ میں نہیں پڑھائیں گے. صحابی کا معاملہ ہے، بیچ میں نہیں پڑھائیں گے. یہ ہے صاف عقیدے والی بات. جب نبی کے معاملے میں صحابی نہیں پڑھتا تو صحابی کے معاملے میں وہابی پڑھے، ہم نہیں پڑھیں گے. جس نبی نے داڑھی پکڑ لیا ہم اس کو بھی علیہ السلام کرتے ہیں، اور جس کی پکڑ گئی اس کو بھی علیہ السلام کہیں گے. ہم حضرت علی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، ابی معاویہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے. صحابی کا معاملہ ہے، ہم نہ صحابی ہیں نہ تابعی ہیں. بس چلتے چلتے امیر معاویہ کو دیکھنا ہے تو امام حسن کی آنکھ سے دیکھ، اور یزید کو دیکھنا ہے تو امام حسین کی آنکھ سے دیکھ. امام حسن نے جس سے صلح کر لیا ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، امام حسین نے جس سے جنگ کر لیا ہم اس سے صلح نہیں کریں گے. تم دیکھو جب ہجرت کا پرابلم آیا، ارے پرابلم کافروں کے لیے تھا، رحمت تھی ہجرت والوں کے لیے. تو حضور نے کیا کیا؟ یہ بستر میرا ہے، لیٹ جاؤ، یہ امانت ہے. صبح اٹھنا اور فلاں 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 جگہ پراپر پلیسز پہ جانا، یہ اس کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، سب کو دینا، تب مدینے آنا. حضرت علی سو گئے، بولے میں اس موت کے بستر پر، that was the bed of death. Around the bed a large number of Abu Jahl and Abu Lahab and disbelievers, enemy of Prophet, around the home, or any house arrested. That was the bed of death. حضرت علی کہتے ہیں میں سویا، ایسا سویا کہ اتنی چین کی نیند کبھی ملی نہیں. کائے کو مولا نہ اطمینان تھا. کائے کا اطمینان تھا؟ اس لیے اطمینان تھا کہ صبح اٹھنا ہے. کیسے اطمینان تھا صبح اٹھنا؟ کہا نبی کی گارنٹی ہے. میں کسی رات مر سکتا تھا مگر اس رات علی نہیں مرے گا، کیونکہ اس رات اگر میں مر گیا تو صبح اٹھوں گا نہیں، امانت بٹے گی نہیں، اور خیانت کا الزام رسول کے دامن پہ لگے گا. پروردگار اپنے نبی کے صاف دامن کو داغدار ہونے نہیں دے گا، اس لیے مجھے موت نہیں آئے گی. چین سے سو گئے. سو گئے. اب دیکھو صبح ہوئی، کافر رات بھر باہر کھڑے رہے. میں نے کہا یہ کافروں یہ تو بتاؤ تم اندر گئے تو نہیں، یہ رات بھر باہر کیا پہرا دے رہے تھے؟ گھس جاتے. ہم گھس جاتے تو عورتیں ہمیں تانا مارتی کہ پردے کا بھی خیال نہیں کیا. کل کے کافروں کو اتنا خیال تھا، عورتوں کی اتنی رعایت تھی. تم مسلمان ہو کر کے بھی عورت کی آبرو کی رعایت نہیں کرو گے. اچھا جیسے گھسے تو کسی کافر نے نہیں سمجھا کہ علی ہے، سب نے یہی سمجھا نبی لیٹے ہیں، نبی لیٹے ہیں. میں بولوں گا نہیں، بس سمجھو نبی لیٹے ہیں. کافر گھسے تو یہی سمجھا کہ نبی لیٹے ہیں. غلط فہمی تو ہے، لیکن غلط فہمی میں کیا سمجھا؟ نبی لیٹے ہیں، نبی لیٹے. اے علی آپ کیسا لیٹتے ہیں؟ کہ لوگ نہیں سمجھتے علی لیٹے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں نبی لیٹے. جانشین ہو تو ایسا ہو، اداؤں کا محافظ ہو تو ایسا ہو، سنت مصطفیٰ کا پیکر ہو تو ایسا ہو کہ لیٹے ہیں علی. سمجھا جا رہا ہے لیٹے ہیں نبی. اور ادھر رستے میں صدیق کو لیا، چلو ساتھ ساتھ ہجرت کی رات، تجلیوں کی برسات، رب کی تجلیات، رسول کی ذات
मुकद्दस हाथ, सिद्दीक का हाथ, नबी का हाथ, दोनों साथ साथ दुश्मन की घात। वल्लाह अजीब बात। और सिद्दीक अकबर को उठा लिया। सिद्दीक अकबर से कहा, ए अबू बकर, मुझको कंधे पर उठा लो। कई मसलहत थी। एक तो रसूल का मोजिजा ये था कि पत्थर पर पैर रखें तो नक्श पड़ जाए, और कीचड़ पर पैर रखें तो नक्श ना पड़े। ए मोजिजा, तू ऐसा क्यों है? बोले, सुन, कामन आदमी पत्थर पे रखेगा तो निशान नहीं पड़ेगा, और कीचड़ पर रखेगा तो पड़ जाएगा। तो जो कामन करेगा वो प्रॉफिट नहीं करेगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट कॉमन नहीं है, स्पेशल है, स्पेशल प्रॉफिट है। और दूसरी बात ये कि निशानात जब दो के होंगे तो कयाफा करने वाले, गेस करने वालों को चांस मिलेगा पता लगाने का। तो दो ही पैर का निशान होगा, तो समझे कोई एक आदमी गया, सिद्दीक अकबर ने उठा लिया। मैं ही बात खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरे सामने वो प्यारा वाकया है कि जब काबे में बुतों को तोड़ा जा रहा था और एक आखिरी बुत बुलंदी के ऊपर था, तो अली मुर्तजा ने इल्तिजा किया, या रसूल अल्लाह, मेरे कंधे पर पैर रखकर आप खड़े हो जाइए और बुत को तोड़ दीजिए। नबी ने कहा, नहीं नहीं अली, मैं तुम्हारे कांधे पर नहीं खड़ा होऊंगा, मेरा बोझ तुम नहीं उठाओगे, तुम्हें मैं अपने कांधे पे उठाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हें अपने कांधे पर उठाऊंगा। नबी ने हुक्म दिया, अली कंधे पर खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। कांधा नबी का है, कदम अली का। उस वक्त तो वही समझ में आया जो दिखाई पड़ा, मगर अली के पोते ने जब बगदाद में ऐलान किया तो कांधा वली का था, कदम इब्ने अली का था। रसूल ने उठा दिया। जब रसूल ने उठाया तो अली ने बुत तोड़ा। हम देखते रह गए, मौला तुमको नबी ने उठाया है। आशिकाने अली देखते रह गए, उस अली को कौन गिरा सकता है जिसे नबी ने उठा दिया? ये तो हुए हमारा इश्क़ अली। एहतराम सिद्दीक का जलवा देख, अब हमारा एहतराम सिद्दीक का भी जलवा देख कि अली से तो कह दिया कि तुम नहीं उठाओगे, नबी ने कहा मुझको तुम नहीं उठाओगे, लेकिन सिद्दीक अकबर से कहा मुझे उठाओ। तो हिजरत की रात सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल को अपने कांधे पर उठाया। सुन्नियों, जिस अबू बकर ने बारे नबूवत उठाया हो, उसकी मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं कि बारे खिलाफत उठाए, बारे इमामत उठाए। तो सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया है, अफजलुल सहाबा हैं। नबियों की इमामत करके इमामुल अंबिया मुस्तफा हैं, सहाबा की इमामत करके इमामुस सहाबा अबू बकर सिद्दीक हैं। तो ये सब सितारे हैं, और अहले बैती का सफीनते नूह, और अहले बैत जो है वो कश्ती है। मुसाफिर को दो चीज चाहिए, समंदर का सफर है तो ये देखना पड़ता है नजर किधर है। एक पूरब का सितारा है, स्टार ऑफ वेस्ट, स्टार ऑफ ईस्ट, स्टार ऑफ नॉर्थ, स्टार ऑफ साउथ, स्टार ऑफ, 4 सितारे।
چار میں بڑا مزہ ہے، ہوتے تو کئی ہیں، بڑے بڑے چار ہی، بہت سارے صحیفے اللہ نے نازل کیے ہیں، بڑے بڑے، تم بولو، کروڑوں فرشتے ہیں لیکن بڑے بڑے، بے شمار مجتہدین ہیں مگر بڑے بڑے، بے شمار صحابہ ہیں لیکن بڑے بڑے، اور رسول تو ایسا چار پسند کرتے ہیں کہ چادر میں بھی لیا تو چار، خلافت میں لیا تو چار، چادر میں چار، پانچویں نبی، خلافت میں چار، پانچویں نبی، تو ہم سنیوں کے پاس دو پنجتن ہیں، رسول ابو بکر عمر عثمان علی، رسول ابو بکر عمر عثمان علی پنجتن، رسول علی فاطمہ حسن حسین پنجتن، ہم ڈبل پنجتنی ہیں، تو سنگل پنجتنی کچھ تو ڈرے، مگر مولا علی خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن، میرے آقا، میرے ماما، میرے ملجا، میرے داتا، میرے مرشد، خلیفہ راشد، ہادی و مہدی، مولا علی، تمہاری قسمت پہ میں قربان، تم اس پنجتن میں بھی ہو، اس پنجتن میں بھی ہو۔ جب مسافر چلا نا تو کشتی پر ٹھیک سے بیٹھ، لٹکنا نہیں، جان بچانے کے لیے، یا علی سالی خالی لٹکا ہوا، اندر آتا نہیں، لٹک کے تہران چلا گیا، مدینے میں آیا نہیں، یا علی یا حسن یا حسن یا حسین کر رہا ہے اور لٹکا ہوا ہے خالی دو انگلی سے، ارے بیٹا یہ سفینہ ہے، لٹکو مت، جو لٹکا اسی کو لگے گا جھٹکا، اسی کے فیوچر کا ہے کھٹکا، اگر کشتی نے اسے پٹکا تو پھٹ جائے گا اس کا مٹکا، اندر آ جا، کشتی کے اندر آ جا، ارے لٹکے 20,000 تھے مگر اندر 72 تھے، کشتی اندر آ جا، گھر آ گئے، لٹکے نہیں تھے آ گئے، جو لٹک گئے وہ جھٹک گئے، اندر آؤ، تو اہل بیت کشتی ہیں، صحابہ ستارے ہیں، سفر کا انداز کیا ہوتا ہے، ہم نے طے کیا ہمیں بصرہ جانا ہے، اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مصر میں ہیں تو بصرہ کیسے جائیں، اب ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ بصرہ کا رخ کدھر ہے، اب جب رخ کا پتہ لگایا تو اس رخ کا ستارہ کدھر ہے، ہمیں پچھم جانا ہے تو پچھم کے ستارے پر نظر جما کے رکھو، اگر ہم کو ویسٹ میں جانا ہے ویسٹ کے اسٹار کو دیکھو، ساؤتھ میں جانا ہے تو ساؤتھ کے اسٹار کو دیکھو، ایسٹ میں جانا ہے تو ایسٹ کے اسٹار سے نظر ہٹنے نہ پائے، تو ستارے سے نظر ہٹنے نہ پائے اور کشتی سے باہر نکلنے نہ پاؤ، کشتی سے باہر نکلنے نہ پاؤ، اگر تم بوٹ کے باہر ہو گئے، اگر تم جہاز کے باہر ہو گئے، اگر تم شپ کے باہر ہو گئے تو جیسے ہی باہر ہو جاؤ گے ویسے ہی ڈوب جاؤ گے، دیر نہیں لگے گی، کشتی چھوڑا جس نے ترنت ڈوبا، دیر نہیں لگے گی، لیکن اگر ستارے سے نظر ہٹ گئی تو پھر معلوم ہوا جانا تھا ساؤتھ پہنچ گئے نارتھ، جانا تھا ساؤتھ ستارے پہ نظر نہیں لگی، ہم تو ہو گئے واسکو ڈی گاما کی طرح، جانا کہاں تھا چلے گئے کہاں، امریکہ ڈھونڈنے چلے انڈیا پہنچ گیا، وہ انڈیا ڈھونڈنے پہنچ امریکہ پہنچ گیا، ستارے پر نظر جمی نہیں تھی، رسول پاک نے آخرت کے مسافروں کو یہ الرٹ کر دیا ہے کہ دیکھ تجھے ستارے پہ نظر جمانا ہے تاکہ منزل بھٹکنے نہ پائے اور کشتی پر بیٹھنا ہے تاکہ تو ڈوبنے نہ پائے، تو میرے صحابہ ستارے ہیں، کسی کی طرف انگلی نہ اٹھانا، میرے اہل بیت کشتی ہے، کسی کا دل نہ دکھانا، جو صحابہ کا غدار ہے وہ منزلوں میں گم ہو گیا، جو اہل
اہل بیت کا غدار ہے وہ دریائے عصمت میں دریائے معصیت میں ڈوب گیا، غرق ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اہل بیت کا چھوڑنے والا بھی برباد ہے، صحابہ کے چھوڑنے والے کا نام برباد ہے۔ یہ فتنہ آگے نہ بڑھنے پائے، اسے روکنے کے لیے امام زین العابدین کا تقوی سامنے آیا، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے نفس زکیہ کا جہاد سامنے آیا، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے امام اعظم کا تفکر سامنے آیا، اسی عقیدے کو بچانے کے لیے امام غزالی کا تفکر سامنے آیا، اسی عقیدے کو بچانے کے لیے فضل حق کا فتویٰ سامنے آیا، اسی عقیدے کو بچانے کے لیے احمد رضا کا قلم حرکت میں آیا، اسی عقیدے کو بچانے کے لیے محدث اعظم کی خطابت سامنے آئی۔ محدث اعظم میرے باپ کا ہی نام نہیں ہے، محدث اعظم کسی کچھوچھوی کا نام نہیں ہے، محدث اعظم کسی بھارتی مولوی کا نام نہیں ہے، محدث اعظم کسی علامہ مولانا کا نام نہیں ہے، بلکہ جب سنیت پر عقیدہ راسخ ہو تو اس تیقن کا نام محدث اعظم ہے۔ جب عقیدت اولیاء مستحکم ہو جائے تو مستحکم کے استحکام کی عطا کرنے والی طاقت کا نام محدث اعظم ہے۔ محدث اعظم بننا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ دارالعلوم آج بھی کھلے ہیں، کل سے زیادہ آج دارالعلوم ہیں، مگر محدث اعظم کوئی نہیں بن رہا ہے، امام احمد رضا کوئی نہیں بن رہا ہے، حجت الاسلام کوئی نہیں بن رہا ہے، مفتی اعظم ہند کوئی نہیں بن رہا ہے۔ کیا بات ہے کہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا جواب نہیں مل رہا ہے؟ کیا بات ہے کہ سعد اللہ فاضل کی مثال نہیں مل رہی ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو فرد نہیں نظریہ ہیں۔ توجہ چاہوں گا، یہ فرد نہیں نظریہ ہے۔ احمد رضا بریلویت کا نام نہیں ہے، احمد رضا عشق مصطفیٰ کے اعتبار کا نام احمد رضا ہے۔ ہم کیا سمجھو محدث اعظم بننا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ غوث اعظم کا خون ہو، تاج العراق ابو بکر عبد الرزاق کی نسل ہو، مختوم الافاق سید عبد الرزاق جیلانی کا خون، ہم شبیہ غوث اعظم علی حسین کی نظر، سلطان الوائزین احمد اشرف کا کرم، مجدد اعظم امام احمد رضا کی تربیت، علم و فضل، تقوی و طہارت، قادریت و چشتیت کا سنگم، غوث اعظم کا نسب، غریب نواز کی بیعت، تقوی و طہارت، کرامت و عظمت جب ایک آدمی میں جمع ہو تو اس ایک آدمی کا نام محدث اعظم ہے۔ Thoughts of his school, محدث اعظم is an ideology. محدث اعظم is a symbol of the love of Prophet. محدث اعظم is a school of love and faith. محدث اعظم is a medium of connection to holy Sahaba and holy Ahl Bayt. محدث اعظم is a symbol of Sunnism. محدث اعظم is a right path for our generation. محدث اعظم is a sign of Imam Ahmad Raza. محدث اعظم is a certificate of مجدد اعظم. محدث اعظم is a confidence of غوث اعظم. محدث اعظم is a trust of مخدوم اشرف. محدث اعظم is a one man but whole ideology is around محدث اعظم and محدث اعظم is a faithful of his ideology. بات اس انداز سے چلنا چاہیے کہ آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ جسے تو بریلویت کی چوچویت اجمیریت کلیلیت کہتا ہے وہ کی چوچویت تو بریلویت نہیں ہے، وہی جذبہ ہے جو صدیق میں ہو تو صداقت بن جائے، فاروق میں ہو تو عدالت بن جائے۔ ہمارا کوئی عقیدہ ہمارا اپنا خود ساختہ پرداختہ نہیں ہے۔ امام احمد رضا کا مسلک نہ ان کا ساختہ ہے نہ پرداختہ ہے،
بلکہ صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین اور ان کے نائبین سے ہوتا ہوا توارث اور تسلسل سے ان تک پہنچا ہے۔ اور وہی ہمارے پاس ہم نبی کی توہین کو اپنے عقیدے کے خلاف سمجھتے ہیں، صحابہ کی توہین کو اپنے عقیدے کے خلاف سمجھتے ہیں، اہل بیت کی توہین کو اپنے عقیدے کے خلاف سمجھتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ کسی بھی آل رسول کی توہین کو اپنی محبت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ چپ ہو تو فتاوی رضویہ ہے، چھپ جائے تو فتاوی رضویہ ہے، پڑھو تو فتاوی رضویہ ہے، مطالعہ کرو تو فتاوی رضویہ ہے، اور چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو محدث اعظم ہے، چلتا پھرتا دیکھنا ہے تو مفتی اعظم ہے، چلتا پھرتا دیکھنا ہے تو مولانا سردار احمد ہے، چلتا پھرتا دیکھنا ہے تو وہ مفسر اعظم ہے، چلتا پھرتا تو کبھی کبھی تحریر کو قدم ملتا ہے، قدم کو تحریر، تحریر امام احمد رضا کی، زبان محدث اعظم کی، فقہ دانی امام احمد رضا کی، تربیت ان کی، تقوی ان کا۔ اس لیے محدث اعظم جب آئے تو دو کام کیا، جنہوں نے نہیں بنایا پاکستان وہ بھی چلے گئے پاکستان، اور جن کے بیٹے جانتے بھی نہیں کیسے بنا، پیدا ہی ہوئے کراچی میں، پیدا ہوئے حیدرآباد میں، ہجرت کی ہے بھی نہیں اٹھانا پڑا، مہاجر ہو گئے۔ آج تک میں نے نہیں جانا کہ میں فجر پڑھ لوں تو میرا بیٹا بغیر پڑھے نمازی، نماز میں پڑھوں تو نمازی میں ہوا، حج میں کروں تو حاجی میں ہوا نا، حج ابا کریں حاجی بیٹا ہو جائے، ہجرت ابا کریں مہاجر بیٹا ہو جائے، تو امام حسن مہاجر کیوں نہیں، امام حسین مہاجر کیوں نہیں، اتنے بڑے علی کا بڑا بیٹا، امام کا بیٹا امام، امام حسین مہاجر نہیں، ارے امام حسین کا تو جواب نہیں، خود بھی امام، باپ بھی امام، بھیا بھی امام، بیٹا بھی امام، پوتا بھی امام، وہ تو مہاجر بنے نہیں، یہ مغربیت کے غلام بن کے گئے تاجر، ہو گئے مہاجر۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ اس لیے مجھے بولنے کا یہ حق ہے کہ تم نے بنا ہوا پایا ہے، تم بنانے والوں میں نہیں ہو، محدث اعظم بنانے والوں میں۔ یاد کرو سنی کانفرنس کو جو بنارس میں منعقد ہوئی تھی، جس نے دھارا بدل دیا، ایسا نہیں لگتا تھا کہ علی پور شریف کے امیر ملت سید جماعت علی محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ اور محدث کی چھوچوی ملے ہیں، ایسا نہیں لگتا تھا۔ بنارس میں یہ دکھتا تھا کہ محدث علی پوری اور محدث کی چھوچوی ملے ہیں، حقیقت یہ نہیں تھی، حقیقت میں ایسا لگتا تھا کہ داتا اور خواجہ فیصلہ لیے بیٹھے ہیں۔ تم نے داتا کو سمجھا ہی نہیں تو نوٹ کر لے جملہ، جس کے دل میں داتا نہیں اس کو کچھ بھی آتا نہیں۔ اور جس سینے میں خواجہ نہیں وہ ہماری برادری میں راجہ نہیں۔ راجہ گلزار سن لو، یارانہ ہے اس لیے نام لے لیا۔ حضرات ایسا لگتا تھا کہ داتا و خواجہ کا ایک فیصلہ ہے، جو بمبئی کانفرنس میں محدث علی پوری ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور محدث کی چھوچوی اجمیر کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور لاہور اور اجمیر کا یہ متفقہ فیصلہ تھا، لکیریں بن گئی، لیکن خود محدث اعظم نہیں گئے، ان کا سن وہ تو بنانے کے لیے۔ میری ڈیوٹی میں دو کام ہے، ایک ہے مسلمانوں کے لیے بنانا
بچے ہوئے مسلمانوں کا ایمان بچانا بنا کر تجھے دے دیا تو سن، ہم اس کا عرض کرتے ہیں جس نے تجارت کے لیے ملک نہیں بنایا، پیسے کے لیے نہیں بنایا، کرسی کے لیے نہیں بنایا، ریکوری کے لیے نہیں بنایا، بینیفٹ کے لیے نہیں بنایا، بلکہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے بنا بھی رہے ہیں اور ایمان کی حفاظت کے لیے انڈیا کے اندر رہ بھی رہے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ محدث اعظم ایک اس حسین جذبے کا نام ہے جو خیبر شکنی کو دیکھتا ہوا، کربلا سے تپ کے نکلا ہوا، امام احمد رضا کی دارالفتہ سے نکھرا ہوا، غوث اعظم کی نسب عالی سے پیدا ہوا، غریب نواز کی خانقاہ چشت اہل بہشت سے بہشتی جوڑا پہنے ہوئے باہر آیا تو کچوچے نے اسے سید محمد کہا اور زمانے نے اسے محدث اعظم کہا۔ محدث اعظم مشن یہ گھر کا مشن نہیں، یہ گھرانے کا مشن نہیں، یہ کچھوچے کا مشن نہیں، یہ مدنی مشن ہے، یہ مکی مشن ہے، یہ بغدادی مشن ہے، یہ اجمیری مشن ہے، یہ لاہوری مشن ہے۔ اس میں ہمیں بابا شریف کی عظمتوں کو بھی تسلیم کرنا ہے اور درسگاہ کے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ سے نکلے ہوئے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا نظر کردہ احمد اشرف کا تربیت یافتہ شیخ الاسلام مدنی میاں کا والد ہمیں کیسے ہیں جس کی بیوی کا جواب نہ ہو، جس کے باپ کا جواب نہ ہو، جس کا والد حکیم الاسلام ہو، جس کا مرشد سلطان الواعظین ہو، جس کا دادا پیر ہم شبیہ غوث اعظم ہو، جس کا بیٹا شیخ الاسلام ہو، جس کا بیٹا شیخ الاسلام ہو، اس کا کیا جواب ہوگا؟ ارے صرف غوث اعظم کی غلامی میں جب اتنی طاقت ہے تو فرزندی میں کتنی طاقت ہوگی، اور جب فرزندی میں اتنی طاقت ہے تو یہ اوصاف حمیدہ میں تو سن محدث اعظم کسی گلی کی آواز کا نام نہیں، علی کی آواز کا نام ہے۔ محدث اعظم صدیق کی صداقت کی محافظ بن کر آئے، صدیق کی عظمتوں کا اعتراف کروایا، صحابہ کی عقیدت پیدا کیا، علی کی آواز محدث اعظم، علی کی تلوار محدث اعظم، تلوار کی دھار محدث اعظم، اہل بیت کا وقار محدث اعظم، دلیل عظمت اہل بیت محدث اعظم، اسوہ حسنہ محدث اعظم، سیرت و کردار محدث اعظم، تقوی و طہارت محدث اعظم، علم و فضل محدث اعظم، تفقہ و تدبر محدث اعظم، تحریک پاکستان کے روح رواں محدث اعظم، اہل سنت کی آبرو محدث اعظم، مناظر اسلام محدث اعظم، مناظر اعظم محدث اعظم، محدث اعظم محدث اعظم، مفسر اعظم محدث اعظم، مترجم قرآن محدث اعظم، تفہیم کرانے والے محدث اعظم، سنیت کی پہچان کرانے والے، اور امام احمد رضا کی دی ہوئی حسام الحرمین سے ملت دیابرہ کی گردن کاٹنے والے محدث اعظم۔ اس لیے ضروری ہے کہ تم اپنے بزرگوں سے وابستہ رہو، وہ بزرگوں کو ماننے میں زمین کو کنارے کرو، دین کو سامنے رکھو۔ ہم بریلی، بدایوں، رامپور کی جوجا جوئے، ہم صلاح، میرپور، لڑکانہ، حیدرآباد، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، پاک پٹھن اور لاہور کے لفظوں سے نہیں پہچانے گئے ہیں، ہم داتا گنج بخش سے پہچانے گئے، ہم بابا فرید سے پہچانے گئے، ہم غریب نواز سے پہچانے گئے، اور آج کے دور میں ہم محدث اعظم پاکستان سے پہچانے گئے، محدث اعظم ہندوستان سے بھی پہچانے گئے، اور محدث اعظم بر صغیر سے بھی پہچانے گئے، اور محدث اعظم عالم سے بھی پہچانے گئے۔ آج کا یہ جلسہ
اپنے تمام بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جب آل نبی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ یا ایھا النبی وآخر دعوانا یا رسول اللہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سور ماں سرورا شاہ کریمہ بول والا ہو تیرا باد تیری انجمن سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا بے نیازا فضل فرما کرم فرما بالغ مولا میں سچا پکا سنی صحیح عقیدہ مسلمان بنایا اپنے رسول کی وفاداری میں زندہ رکھ انہی کی وفاداری میں موت مالک مولا ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا جو گناہوں میں معصیت میں پاپوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ انہیں گناہوں سے بچا دے وہ نہیں سمجھتے
وہ اپنی آج کو تو نے آج ان کے لیے کل بن گیا. انہیں جان جانے والے کل جب انہیں ڈسیں گے، جب انہیں تڑپائیں گے، تو وہ آنے والے کل کو چھیڑ نہیں پائیں گے. وہ نادان ہے، تیرے بندے ہیں، تیرے رسول کی امتی ہے، تیرے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، معاف کر دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ساری ایونٹس، ہمارے سارے سینس، ہمارے سارے گناہ مالک معاف کر دے. اور وزیرہ ہم توبہ کر دیں، ہم توبہ کر دیں اپنے تمام گناہوں سے. جو گناہ ہم نے دکھا کے کیے، چھپا کے کیے، جو ہم نے جان بوجھ کر کیا، بھول کر کیا، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے ہاتھ میں شراب کی بوتل آئی تھی، مالک معاف کر دے. ہم جوانی کی لہر میں بھٹک گئے تھے، ناجائز عورت سے ہمارے ناجائز تعلقات ہو گئے، فزیکل کانٹیکٹ کے بعد معاف کر دے. اللہ توبہ کر دے، معاف کر دے. یہ نہ دیکھ کہ ہم برطانیہ کے رہنے والے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، ہمارے پاپی ہمارے کالے کالے ہاتھوں کو نہ دیکھ. یہ دیکھ کہ محدث اعظم کی محفل سے، بابا کریم کی روحانیت سے، تیرے رسول کے صحابہ اور اہل بیت کے ذکر کی محفل سے تیری رحمت کو آواز دی جا رہی ہے. ہمیں نہ دیکھ، ان نسبتوں کو دیکھ. غوث و خواجہ کے صدقے میں مالک معاف کر دے. ہم اس فرنگی ملک میں، اس ویسٹرن کلچر کے اندر ہمارے پائنا کھا جاتے ہیں، ذہن بھٹک جاتا ہے، لالچ آ جاتی ہے، پاؤنڈ کے لیے، پرماننٹ اسٹے کے لیے ہم نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں. مالک معاف کر دے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معاف کر دے. زنا سے معاف کر دے، شراب پینے سے معاف کر دے، برائیاں کی ہو معاف کر دے مالک. اور ہم کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. میں تو تیرا بن نہ سکا، تو اپنا بنا لے خود مالک. میں تو تیرا بن نہ سکا، تو اپنا بنا لے خود مولا. اے اللہ فضل فرما، رحم فرما. ہمیں جو بیمار ہے شفا دے دے، اس محفل کے صدقے میں، اس مجلس کی قبولیت کے صدقے میں، یہ علماء کرام کے قدموں کے صدقے میں، یہ سادات کرام کے مقدس وجود کے طوفان. اے اللہ اگر اتنے بڑے مجمع میں 40 سنی صحیح عقیدہ میں اگر ایک مقرب باللہ ہوتا ہے، تو یہ ہزاروں میں، یہ سینکڑوں مسلمانوں میں اگر ہے اللہ تیرا کوئی بھی بندہ، یہ ابینا حال میں تیرا کوئی بھی بندہ اگر مقبول ہے، تیرا محبوب ہے، تو اپنے اسی محبوب بندے کی جوتیوں کے صدقے میں عاشقی کی دعا کو قبول کر. اے اللہ میں جانتا ہوں برطانیہ میں جب لڑکے جوان ہوتے ہیں، لڑکیاں جوان ہوتی ہیں، تو ماں باپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے. اے اللہ ہماری عزت بچا لے، ہماری جوان بیٹیوں کو اچھا گھر اور ور مل جائے. اے اللہ ہمارے نوجوان لڑکوں کے قدموں کو سنبھال لے. وہ پب میں نہ جائے، مسجدوں میں جائے، وہ کسینوں میں نہ جائے، پیروں اور سنی علماء کے پاس جائے. مالک فضل فرما، کرم فرما. میری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کی ایک بوند کے صدقے میں مالک سب معاف کر دے. فضل فرما، کرم فرما. علی کا صدقہ دے دے، علی کا صدقہ دے دے. وہ علی جو نبی کو پیارا ہے، وہ علی جو حسن کے والد ہے، وہ علی جو امت کے امام ہے، وہ علی جو ولیوں کے بھی ولی ہے، ہم سب کے والی ہیں. اے اللہ ان کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، ائمہ طاہرین کے صدقے میں، خلفائے راشدین کے صدقے میں، مہاجرین و انصار کے صدقے میں، تابعین و تبع تابعین کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما. بڑی کو مولا بلا حال میں، بڑی قسمہ پرسی اور بے بسی میں، بہت ہی کمزوری اور بڑی ویکنس میں، بغیر کسی بڑی فنڈنگ کے،
کچھ نوجوانوں نے جوش میں قدم اٹھا لیا، اے اللہ اسے قبول کر لے. لوگ برمنگھم سے، لسٹر سے، بولٹن سے، کہاں سے دور دور سے آئے ہیں، اس لیے کہ وہ مولوی سے اثر پہ کچھ سنیں گے اور اہل سنت کا چہرہ دیکھیں گے. بولا تعالیٰ ہماری علماء کی عمر میں علم میں برکت، اور یہ جو دور دور سے پیاسے لوگ آئے ان کی پیاس بجھا دے، ان کی پیاس بجھا دے، ایسی بجھا دے کہ پھر ایسی پیاس لگ جائے جو جنت ہی میں جا کے بجھے. مالک کو مولا فضل فرما، مالک کو مولا کرم فرما. وہ دے دے جو میں نے مانگا ہے، وہ دے دے جو میں نے مانگا ہی نہیں. اور کیسے مانگوں اللہ بظاہر میں سب سچ کہتا ہوں، قرآن سب جملہ معاف کرنا، میرے کو مانگنا بھی نہیں کرتا. اللہ سے کیسے مانگتے ہیں کہ وہ دے دیتا، میرے کو نہیں آتا. ہم کبیروں کو پاسے ادب نہیں، طرز ادب نہیں معلوم، اندازے سوال سے بھی محروم ہے. بھیک مانگنے کو بھی تنگ ہوتا ہے، وہ تنگ بھی نہیں. بس اے اللہ، یا اللہ تو اس لیے آج دے دے کہ مجھے مانگنے نہیں آتا، اس لیے دے دے کہ تجھے دینا آتا ہے، میرے بندوں کو مانگنا آتا ہے. تو اپنی شان کو دے، ہمارے نفس کو دے. فضل فرما، کرم فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حسبنا اللہ، حسبنا اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.